अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। सुन्नियों का पेशवा मेरा रज़ा, आशिकों का रहनुमा मेरा रज़ा, खाइफे किबरिया। वहाँ पर आज भी अगर आप जाएंगे बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द, अल्लाह की पनाह इन ज़ालिमों ने इतना जुल्म ढाया है। कई बाजार ऐसे हैं जो 20-20, 25-25 साल से बंद है, मकड़ियों के जाले लगे हुए, कर्फ्यू नाफिज है, वो मुसलमानों के और उनको कत्ल करना, मारना, ख़त्म करना, उन्हें डराना, ये रोज़ का मामला चल रहा है। उसके बाद होगा ये कि इनकी सारी ज़मीनें ये लोग हड़प लेंगे मुसलमानों की और अपनी आबादियाँ वहाँ पर तेज़ी से ये तामीर कर रहे हैं और बग़ैर इजाज़त के ये पूरे फ़िलिस्तीन में गज़ा पट्टी तक आ चुके और फिर वहाँ से अपनी आबादियाँ, अपनी यहूदी कॉलोनियाँ बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और फिर पिकनिक पॉइंट्स बना रहे हैं। तो इसी को हदीस पाक में मैं यूँ समझता हूँ, उमरानुल मक़दिसी यानी बैतुल मुक़द्दस की आबादी, वहाँ ऐसा आबाद करेंगे। ये आबादी यहूदियों का एहतिलाल यानी उनकी हुकूमत मदीने तैयबा को वीरान करेगी। मतलब ये है कि मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि लोग वहाँ पर मौजूद वो लोग एहतराम ना करें या फिर नमाज़ों से गाफिल होंगे या तो फिर सारे दुनिया और माल वगैरह में पड़ जाएंगे। ये हो सकता है मदीने की वीरानी। मदीने की वीरानी से मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करके ख़त्म कर दी जाएंगी, बल्कि इबादात से वीरान किया जा सकता है। उसके फ़ौरन बाद ये दोनों अलामतें मुझे नज़र आ रही हैं कि इस तरफ बैतुल मुक़द्दस की आबादी शुरू कर रखा इन यहूदियों ने। अब आप उधर देखें तो मस्जिद नबवी पूरी मुकफ़्फ़ल है, लॉक है, लोगों को दाखिल होने तक की आज इजाज़त नहीं है। कई नमाजें गुजर गईं, कई जुमा और कई खुतबे कि लोग एक वायरस के डर से मस्जिद नबवी के करीब नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्हें रोका गया है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में आने से। दूसरी चीज़, उसके बाद ही ये फरमाया गया कि मलहमतुल कुबरा शुरू होगी। ये मलहमतुल कुबरा ये समझने की आज ज़रूरत है, जिसके मुतालिक फरमाया गया कि एक ऐसी बड़ी जंग जो आज तक नहीं हुई थी और इस जंग की जगह मुल्क शाम हलब के पास है और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हदीस से और दीगर जो हदीसें हैं उससे ये सब पता चलता है कि इस जंग की क़यादत हज़रत इमाम महदी फरमाएंगे। इमाम महदी कौन है? इमाम महदी ये पैदा होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इतनी हदीसें हैं जो तवातुर की हद तक पहुंची हुई हैं इमाम महदी के आने के मुतालिक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी औलाद में आखिर ज़माने में मेरे नाम का एक बच्चा पैदा होगा जो पूरी रुए ज़मीन को अदल से भर देगा, पूरी रुए ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। और उनकी सिफात भी ये बता दी गई हैं कि वो किस तरह की सूरत रखते होंगे। अकनल अनफी, उनको ये कहा गया है कि सीधी खड़ी नाक वाले होंगे, खूबसूरत शबी होगी और उनके बाल घुंघरालू होंगे और उनकी तमाम औसाफ बताए गए हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये मिलता है। अब वो कहाँ से निकलेंगे, कहाँ आएंगे, उसके मुतालिक बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। बाज़ ने कहा मदीने तैयबा से, लेकिन हदीसों में मिलता है कि वो मशरिक़ की तरफ से आएंगे। तो इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। अब इमाम महदी कब आएंगे उसकी कुछ अलामात मैं आपको बता दूँ। एक हदीस में ये पढ़ रहा था, यह हज़रत इब्ने माजा की हदीस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़्ततिलु इंदकुम इंद कंज़िकुम सलासतुन कुल्लुहुम इब्नुल खलीफा सुम्मा ला यसीरु इला वाहिद मिन्हुम। इस हदीस को बहुत तवज्जो से सुना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खजाना होगा, उस खजाने के लिए 3 लोग लड़ेंगे आपस में और तीनों बादशाहों के बेटे होंगे। एक तख्त के लिए, एक सल्तनत के लिए 3 लोग लड़ेंगे और वो तीनों बादशाहों के बेटे होंगे और ये खजाना तीनों में से किसी एक की तरफ भी नहीं जाएगा। ये हदीस सही है, इब्ने माजा की हदीस, बुखारी और मुस्लिम ने इसको सही फरमाया, यानी उनकी शर्तों पर। अब ये हदीस के मुताबिक मैंने जो
دیکھا زمانے کے حالات میں. آج جو عرب ہے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جس کے متعلق یہ لوگ لڑیں گے، کہاں ہے وہ خزانہ؟ تو ابن کثیر کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ کنز الکعبہ تھی. انہوں نے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کا خزانہ ہے. خانہ کعبہ کے اندر کون سا خزانہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس آنے والوں سے جو مال جمع ہوتا ہے وہی خزانہ ہے، حجاج کا، معتمرین کا، بلکہ کئی 100 کروڑ کئی 1000 کروڑ کا یہ خزانہ ہے جو صرف اور صرف حاجیوں سے سعودی عرب کو ملتا ہے. اب اسی خزانے کے متعلق لڑیں گے، 3 لوگ لڑیں گے، اور تینوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں ملے گا. میں یہ حتمی طور پر نہیں کہتا کہ آج ہی ہونے والا ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو بادشاہ ہے اس کے تخت کے دعوے دار آج بھی 3 لوگ ہیں. آج جو موجودہ بادشاہ ہے سلمان بن عبدالعزیز، یہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اب کچھ کام کے لائق نہیں ہے. اس کے بیٹے نے زبردستی تخت ہتھیا لیا ہے، اور اس سے پہلے جو کراؤن پرنس تھے ان 2 لوگ تھے، دونوں کو بھی ہٹایا گیا. ظاہر سی بات ہے وہ ولی عہد تھے. کراؤن پرنس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. تو پہلے ایک شخص تھا، اس کو ہٹایا گیا، پھر محمد بن نائف غالباً اس کو رکھا گیا، اس کو بھی ہٹایا، اب پھر یہ تیسرے نمبر پر یہ محمد بن سلمان بیٹھا ہوا. تو ظاہر سی بات ہے جن کو ہٹایا گیا ہے ان کے اندر کی بھوک مری نہیں ہوگی تخت کی، ان کے اندر کی لالچ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہوگی، وہ آگ تو بھڑک رہی ہے تخت کو حاصل کرنے کی. ابھی حالات یہ بتاتے ہیں عرب کے، سعودی عرب کے، کہ خاندانی بغاوت بہت زوروں پر ہے. اس نے اپنے جو ولی عہد ہے بھی فی الحال کراؤن پرنس ہے، اپنے ہی بھائیوں کو قید میں رکھا ہے، کئی علماء کو قید کیا ہے جو اس کے خلاف بولے. تو بہرحال یہ آگ بھڑکے گی. جہاں تک مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ وقت کے مرنے کے فوراً بعد ایک بھونچال آئے گا. اور چونکہ اب تک میں نے 3 لوگوں کا ایک تخت کے لیے لڑنا تاریخ میں اس طرح سے مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے اس بار اتفاق سے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اب 3 دعوے دار اسی خاندان میں موجود ہیں کہ ہم اس تخت پر قابض ہوں گے. اب حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ کی روایت میں ہے، یقتتل عند کنزکم 3 کلہم ابن الخلیفہ. تمہارے خزانے کے لیے 3 لوگ آپس میں لڑیں گے اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے. تقریباً آپ دیکھیں گے یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے. ثم لا يصير الى واحد منهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ نہیں ملے گا. اب دیکھتے ہیں بعد میں ہوتا کیا ہے. اگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملتا ہے تو پھر مطلب یہی ہے کہ وہ اسی زمانے کے لیے ہوگی حدیث پاک. اور اگر پھر یہ قابض ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کسی اور 3 لوگوں کے متعلق یہ حدیث ہوگی. بہرحال اب یہاں پر میں جو کہہ رہا تھا امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں وبا پھیلے گی. دوسری علامت یہ ہے کہ قحط سالی عام ہو جائے گی. تیسری علامت یہ ہے کہ زمین میں زلزلے ہوں گے، زمین ادھر ادھر سے دھسے گی. تو یہ بعض دوسرے کتب میں ہے، میں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے. لیکن ملحمۃ الکبریٰ ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی ہے جنگ کی تیاری. میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں کہ آج سوائے مسلمانوں کے ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں. ساری قومیں جنگ کی تیاری. ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم تو اپنوں میں مست ہیں. ہمارے بچے اور نوجوان تو آج اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسا ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں. بہت سارے نوجوان ان کی زندگی کا تو بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کی زندگی میں آ جائے، وہی ان کی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں اس چیز کو. جبکہ دوسری قومیں پیدا ہوتے ہی بچوں کی تربیت اسی ماحول میں کر رہے ہیں. بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسرائیل میں اسے گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھانے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، تقریباً قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جنگیں تلوار، ہتھیار، بندوق، گولی، بارود سے ہی ہوں گی. جنگ کے بہت سارے طریقے ہیں. دنیا ایک نئی جنگ کا بھی سوچ رہی ہے، جیسے بایو ویپن یعنی بایولوجیکل ویپنز جو ہیں وہ یہی ہیں جیسے وائرس کا چھوڑنا ایک ساتھ لاکھوں کی موت ہو جائے. تو بم گرانے سے تو بہتر ہے. لوگ آج اس خیال میں بھی ہیں
کہ نیوکلیائی بم گرانے سے بہتر ہے کہ کوئی وائرس چھوڑ دیا جائے تاکہ ایک پوری قوم اس سے تباہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقے کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایک طریقہ جنگ کا یہ بھی دنیا نے، ترقی یافتہ دنیا ہے، کمپیوٹرائزڈ جنگ، یعنی لوگوں کے حملے کرنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کے پیسے چرانا، پورے کے پورے پیسے بینکوں کے غصب کر لینا، یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے۔ اور دنیا کو کیش لیس کر کے قحط سالی کی طرف یہ لایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے اس کے بعد ابھی ہم جو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلا ہے، یہ وبا ہے، اس کے بعد کے جو حالات آئیں گے مجھے یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو جائیں گے، قحط سالی عام ہو جائے گی، بھوک مری زیادہ ہو جائے گی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اب یہ ملحمت الکبریٰ جس کارن سے ہوگی، جس وجہ سے ہوگی، وہ اس کی وجہ بھی یہود ہی بتائے گے۔ یہودی یہ چھیڑیں گے اور کثرت سے مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے۔ خراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، وہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے اور وہ اپنے جھنڈے ایلیا میں لا کر، ایلیا بیت المقدس کو کہا ہے حدیثوں میں، وہ وہاں لا کر کے نصب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ امام مہدی الملحمۃ الکبریٰ کی قیادت فرمائیں گے، اب اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، رومیوں کو شکست ہوگی، یعنی یہ اہل الاسفر جس کو گورے لوگ کہا گیا ہے، ان کو شکست فاش ہوگی امام مہدی کی قیادت میں۔ اب اسی میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ ہے، اسی کے دوران کہ غزوہ ہند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہوگی، جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف یہ لڑائی ہوگی، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یہ لڑائی ہوگی۔ حدیثوں سے جو مل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اب ملحمۃ الکبریٰ جیسی یہ ختم ہوگی، یعنی یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، تو مومنین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اس میں سے ایک حصہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے گا، وہی استنبول جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہیں گے 3 مرتبہ، یہ فوج صرف اتنا کہے گی تو وہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و قتال کے قسطنطنیہ مومنین کے ہاتھوں آئے گا۔ اب جیسی قسطنطنیہ فتح ہوگا، وہاں ایک افواہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہو جائے گا اور سارے لوگ چونک جائیں گے۔ جیسے ہی قسطنطنیہ کی فتح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہوں گے، اچانک یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ تو دجال کے آنے کی خبر سن کر کے مومنین سب پھر جمع ہوں گے۔ اب دجال اتنا فساد مچائے گا پوری دنیا میں، اتنا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے قتل کرے گا۔ مسلمانوں کا سخت ترین وہ دشمن ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو، میں اپنی جنت میں تمہیں رکھوں گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی سختیوں کو دیکھ کر کے اسے خدا کہا، وہ کافر و مشرک مر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہ گئے، اللہ رب العزت ان کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے۔ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ ثابت قدم رہیں گے، کتنے بہک جائیں گے۔ یہاں تو حال ایسا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو حکومتوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ نہیں، حالات کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دجال آ کر کے ٹانگ چیر کر کے لوگوں کو دکھائے گا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا، تب پھر باقی سارے ڈر کر کے کیا کہیں گے، واللہ اعلم۔ بس چند ہی وہ مومنین ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر چکا ہوگا، وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اب اندازہ کرو جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی فتنوں سے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اس کے فتنوں سے، تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ تو دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کر لے گا حضرت امام مہدی کا، جب وہ ملک شام میں ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے بہت سارے اس کے ہاتھوں۔ اب وہ حضرت امام مہدی اور
ان کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا محاصرہ کرے گا، تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دجال پگھلے گا جیسے برف گرمی سے پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنے تیر سے شکار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہ دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی العیش بعدہ، یعنی ان کے بعد، امام مہدی کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی چیز بیت المقدس کی آبادی، دوسری چیز مدینہ طیبہ کی ویرانی، تیسری چیز یہ ملحمۃ الکبریٰ جنگ کا ہونا، چوتھی چیز فتح قسطنطنیہ استنبول کی فتح، پانچویں چیز دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ ایک کے بعد دیگرے، یہ ترتیب آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اب امام مہدی کے انتظار میں زمانہ بیت گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہا اب آئیں گے تب آئیں گے۔ بہرحال ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ابھی وہی زمانے میں آئیں۔ کاش ہمیں دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر امام مہدی کی فوج میں داخل فرمائے، اس لیے کہ اس زمانے میں ہم دور دور تک دیکھتے ہیں ہمارا کوئی قائد نظر نہیں آتا، ہمارا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو ہماری قیادت کرے اور ہمارے لیے حق کی آواز بلند کرے۔ اب صرف اور صرف مجھے لگتا ہے، دیکھیں اب وہ مجدد کا زمانہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہر 100 سال پر ایک مجدد آتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کے مومنین نے، اکثر لوگوں نے اپنا مجدد تسلیم کیا۔ ان کا زمانہ بیت کر 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اب تک لوگوں نے پھر کسی مجدد پر اتفاق نہیں کیا۔ ہوں گے ضرور، لیکن اپنے اپنے علاقے کے اتفاق سے۔ کثیر لوگوں کے لیے کوئی ایک تجدیدی کارنامہ کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں شاید اب جو مجدد آئے گا وہ امام مہدی ہی ہوں گے، امام مہدی ہی کی شکل میں، جو پوری تمام تر فتنوں اور موجودہ اختلافات کو ختم فرما کر ہمیں امت مصطفیٰ کی وحدت اور ساری صفوں کو آپ ترتیب دیں گے۔ وہی شاید زمانے کا بھی انتظار باقی ہے۔ میرے عزیزو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لائیں گے اس وقت ان کی بھی دشمنی کی جائے گی، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ بعض لوگ رمضان کے آتے ہی یہ بحث بھی شروع کرتے ہیں۔ مجھے آج ہی ایک میسج یہ بھی آیا کہ ترکی کے ایک شیخ ہیں، انہوں نے کہا یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ معمولی رمضان نہیں ہے، یہ امام مہدی کے ظہور کی علامات دکھا رہا ہے۔ بہرحال امام مہدی کے ظہور کی علامات انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے دیکھا ہوگا۔ میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اور وہ علامات جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کی بتائی گئیں وہ رمضان المبارک میں، اور خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہوگا اور ہر طرف سے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ اب یہ بیت المقدس، خانہ کعبہ کے حجر اسود اور حتیم کعبہ کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ کا جہاں دروازہ ہے اس دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمائیں گے اور موجودہ لوگ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے۔ لیکن آج کے حالات تو ایسے ہیں کہ طواف سے ہی انہوں نے روک رکھا ہے، پورے خانہ کعبہ کو سیل کر کے رکھا ہے، مختصر لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب کہ جب امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کھلا ہوگا اور لوگ کثرت سے طواف میں ہوں گے، تو اگر اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں اسی رمضان کو رکھا ہے تو ہم تو شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں ایسے مہدی کا انتظار ہے جس کی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے تعریف فرمائی ہے کہ وہ میری اولاد میں، فاطمہ کی اولاد میں میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہم تو اس مہدی کے سنیوں کا پیشوا میرا رضا، میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا، میرا رضا، خائف کبری